वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर हैं। लेक्चर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 2 है क़याम पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान। ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे और आज लेक्चर नंबर 8 हमने करना है, जिसमें हमने आज जो टॉपिक है हमारा टॉपिक है पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायदे आज़म का किरदार। अभी जो लेक्चर नंबर 7 था, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। वो उसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि वो भी कायदे आज़म का किरदार था, ये भी कायदे आज़म का किरदार है, लेकिन वो कायदे आज़म का किरदार वो था जिसको उन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले जो है वो सरअंजाम दिया, और ये किरदार वो है जो उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद गवर्नर जनरल की हैसियत से जो भी काम किए वो सारे के सारे इस पॉइंट के अंदर शामिल हैं। जी बेटा, सबसे पहले पॉइंट है इसका पस मंज़र। पस मंज़र बेटा, पस मंज़र का पॉइंट यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है, यहाँ पे लिखा है क्योंकि बैकग्राउंड, किसी भी चीज़ का कोई ना कोई बैकग्राउंड ज़रूर होता है, यानी कोई ना कोई चीज़ जो है वो डायरेक्टली नहीं होती बल्कि उसके पीछे कुछ रीजंस होती हैं। अब इसके पीछे क्या रीजंस थी, कायदे आज़म यहाँ तक कैसे पहुंचे, वो जाहिर सी बात है आपको पता है कि तहरीक पाकिस्तान यानी पाकिस्तान मूवमेंट जब से चली, कायदे आज़म उसका हिस्सा थे। कायदे आज़म ने पहले कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, फिर उन्होंने वो छोड़कर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। 1913 में मुसलमानों के लिए बेतहाशा जो है वो बढ़ चढ़कर जो है वो कारनामे सरअंजाम दिए। मिंटो मॉडल इस्लाहात ले लें, मिसाके लखनऊ ले लें, उसके बाद इंतखाबात 1935-1936 के ले लें जिसमें कांग्रेसी वजारतें जो है वो ख़त्म हुई, वो ले लें। उसके बाद करारदादे लाहौर जो है उसकी मिसाल ले लें, उसमें कायदे आज़म की सदारत देख लें, और उसके बाद जो है वो 1945 और 46 के जो आम इंतखाबात हुए उनके बारे में आप देख लें। उन सब में कायदे आज़म ने एक इंतहाई अहम किरदार जो है वो अदा किया। जी बेटा, यहाँ पर अब उन्होंने किरदार अदा किया और फाइनली 1947 में पाकिस्तान जो है वो बन जाता है, मौर्ज़े वजूद में आ जाता है। तो यहाँ पर कायदे आज़म का जो किरदार था, जो उन्होंने शुरू से जैसे एक छोटे बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, वैसे ही कायदे आज़म ने पाकिस्तान के नाम के पौधे को अपने खून से सींचना शुरू किया और वो यहाँ तक पहुँचे कि पाकिस्तान फाइनली बन गया। अब पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म ने गवर्नर जनरल की हैसियत से जो है वो मुल्क की भागदौड़ जो है वो संभाल ली, और यहाँ पर उन्होंने गवर्नर जनरल की हैसियत से क्या काम किए, क्या क्या चीज़ें की, वो आगे हम पढ़ेंगे। जी बेटा, सबसे पहले कायदे आज़म को गवर्नर जनरल का जो है वो ओहदा मिला। उन्होंने पाकिस्तान की जो भागदौड़ थी, पाकिस्तान का जो जिसे कहते हैं कि काम था, वो सारा का सारा गवर्नर जनरल की हैसियत से जो है वो अपने ज़िम्मे ले लिया। उसके बाद बेटा, क्योंकि उस वक्त हमने हिंदुओं से और अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी और हमारे पास एज सच कोई कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया हुआ नहीं था, और अभी हमने कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो भी नहीं तश्कील दी थी, तो अभी उसमें काम हो रहा था। तो यहाँ पर क्योंकि मुल्क को चलाना था, मुल्क को चलाने के लिए आइन तो चाहिए ही था, यानी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिस पे हम अपनी कौम को चलाते। तो कायदे आज़म की और लियाकत अली खान जो कि पहले वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, उन दोनों की मुशावरत से 1935 का बनाया हुआ जो एक्ट था, उसी के अंदर कुछ आइनी तब्दीलियां करके उसी को जो है वो इम्प्लीमेंट करवा दिया गया। और ये भी कायदे आज़म की तरफ से कोशिश थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आइन के बगैर तो हम नहीं चल सकते, इसलिए 1935 की आइन के अंदर कुछ मेजर चेंजेस के बाद उसको जो है वो हमने इम्प्लीमेंट करवा दिया। उसके बाद बेटा, हिंदुओं की जो पैदा करदा मुश्किलात थी वो बहुत ज़्यादा थी, अनगिनत मुश्किलात थी। अब अनगिनत मुश्किलात से मुराद ये कि जब हमारी पार्टीशन हुई तो वो जब गए तो हमें जो पाकिस्तान मिला वो एक गैर मुसावी तकसीम के साथ मिला। असासा जात जो थे उनकी तकसीम हुई तो वो हमें जो है वो हाफ मिली और हाफ नहीं मिली, बल्कि आधे से ज़्यादा हिस्सा हिंदुओं को मिल गया और बाकी हमें मिला। इसके अलावा ना हमारे हिस्से में कोई असलहा फैक्ट्री आई, फौज की जहाँ पर डिवीजन की बात हुई तो वो भी हमारे हाथ जो है वो बहुत कम उसकी तादाद आई। इसके अलावा जाने से पहले वो जो इंतज़ामी जो भी अमूर चला रहे थे, जो दफातर चला रहे थे, उनका जाने से पहले जितना भी दफ्तरी रिकॉर्ड था वो सारा का सारा वो जला गए ताकि मुसलमानों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। अब ये वो मुश्किलात थी, इसमें एक और जो
بہت ہی ہائی لائٹڈ جو پرابلم تھی وہ تھی مہاجرین کی آباد کاری، یعنی وہ لوگ جو ایز اے مائیگرینٹ ہجرت کر کے آئے تھے ہندوستان سے پاکستان کی طرف، اب ان کی آباد کاری کا مسئلہ تھا. وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، کھلے آسمان کے نیچے کیمپس میں رہ رہے تھے، اور ان کو رہائش دینا، ان کو نوکریاں دینا، ان کے بچوں کو تعلیم دینا، کہ وہ تمام مسائل تھے جو کہ گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم نے احسن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی. اور یہاں پر اگر بات کی جائے تو ہندوؤں کی طرف سے جو مسائل تھے وہ تھوڑے نہیں تھے، ان گنت مسائل تھے جن کا سامنا مسلمانوں نے قیام پاکستان کے بعد بھی کئی سال تک ان کو سامنا رہا. اس کے بعد بیٹا قائد اعظم نے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے، ایک مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے سوچا کہ پاکستان کو جو ہے، پاکستان کا جو کیپٹل ہے اس کو نامینیٹ کر دینا چاہیے. تو پاکستان کا جو دارالخلافہ ہے وہ کراچی کو بنا دیا گیا، تاکہ کراچی ایک مرکز بن کر پاکستان کے باقی صوبوں کو جو ہے وہ لیجسلیٹو پوائنٹ آف ویو سے بھی اور لاز کے حساب سے اور رولز اینڈ ریگولیشن کے حساب سے بھی انسٹرکشن جو ہے وہ دے سکے. اس کے بعد بیٹا قائد اعظم نے جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد جو سرکاری ملازمین تھے، جو آفیسرز تھے، ان کو ایک نصیحت کی، اور وہ نصیحت یہ تھی کہ ان کو بتایا کہ یہ پاکستان، یہ وہ خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا، اور جو یہ مسلسل جدوجہد اور کوشش کے بعد اتنی لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد آج ہمیں حاصل ہو گیا، اس کو ہم نے اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ہم جسے کہتے ہیں کہ آسائشوں میں پڑ جائیں اور کام نہ کریں. انہوں نے کہا کہ میری آپ لوگوں کو نصیحت ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنا کام انتہائی ایمانداری سے کریں، اور اپنے وطن سے وفاداری جو ہے وہ آپ کے اندر، وہ اس کا جذبہ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کے کام کی جو باس پرس ہے وہ کی جائے گی، دیکھا جائے گا کہ آپ لوگ اپنے اداروں کو کیسے لے کے چل رہے ہیں اور کیسے کام کر رہے ہیں. اس کے بعد بیٹا کیونکہ افسران کی منتقلی کا مسئلہ آ رہا تھا، افسران جو ہے وہ بہت سارے ہندوستان میں موجود تھے، اب ان کو آنا پڑتا تھا پاکستان کی طرف کہ وہ آ کر اپنے جو ہے وہ کام جو ہے وہ سر انجام دیں. تو ان کی منتقلی کے لیے بڑی مشکلیں پیش آ رہی تھی. تو یہاں پر قائد اعظم نے خاص قسم کی جو ہے وہ گاڑیاں چلوائیں تاکہ ان کی ٹرانسپورٹیشن میں، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے میں جو ہے وہ مشکل پیش نہ آئے. اس کے علاوہ جناب انہوں نے ہوائی کمپنی سے معاہدہ کیا، ہوائی کمپنی جو ہے PIA انہوں نے بنائی، اور اس کمپنی سے معاہدہ کیا کہ وہ پاکستان کی جو ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے طور پر وہ کام کرے گی، اور تاکہ اس سے باقی ممالک کے درمیان جو ہے وہ راستہ ہموار کیا کہ یہاں کے لوگ وہاں اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ یہاں پر آ سکیں، اور اس سے بہت سارے اور مسئلے جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اس سے آپ کی جو لوگوں کے ساتھ ٹریڈنگ ہے، تجارت ہے، اس میں بہت فرق پڑنے والا ہے. اس سے جو باقی ملک ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں بہت بہتری آنے والی ہے. تو یہاں پر قائد اعظم نے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کام کیا. اس کے بعد بیٹا قائد اعظم نے جو انتظامی ڈھانچہ تھا، یعنی ملک کو پراپر طریقے سے چلانا کیسے ہے، اس ایڈمنسٹریٹو جو سٹرکچر تھا، ایک جو انتظامی ڈھانچہ تھا، اس کی ایک کمیٹی جو ہے وہ انہوں نے تشکیل دی تاکہ ہر ادارہ جو ہے وہ باضابطہ طور پر ایک مینجمنٹ کے انڈر کام کر سکے، جس سے ہم کم وقت میں اچھے نتائج جو ہیں وہ حاصل کر سکیں. کیونکہ ایک ایسا پاکستان جو کہ مکمل طور پر ابھی جسے کہتے ہیں کہ ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری تھا، اور اس نے جسے کہتے ہیں ترقی کی طرف جو ہے وہ راستہ طے کرنا تھا. تو یہاں پر اس کو بہت ضرورت تھی کہ وہ تمام لوگ جو اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے جو ہے وہ پوری کریں، اور پاکستان کے جو کردار، پاکستان کا جو قیام تو ہو چکا ہے، اس کی جو ترقی میں کردار ہے وہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں. اس کے بعد بیٹا آگے ہے سول سروسز اور سول اکیڈمی. قائد اعظم کا یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے سول سروسز اور سول اکیڈمی کا جو ہے وہ اجرا کیا، آغاز کیا. اس کے بعد بیٹا اکاؤنٹس اور فورن سروسز کا آغاز کیا، یعنی جو سفارت خانے تھے ہمارے دوسرے ملکوں میں، تاکہ ان کے ساتھ بہتر تعلقات بنائے جائیں، اور جو ہمارے سفیر تھے، جو ہمارے سفارتکار تھے، ان کو مختلف ملکوں میں بھیجا تاکہ وہ ان کے اور ہمارے ملک کے درمیان جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اور یہاں پر فورن اکاؤنٹس کا اجرا بھی کیا تاکہ وہاں کی کرنسی جو ہے وہ یہاں پر آ سکے اور یہاں کی معیشت پر اچھا اثر ڈال سکے. اور پھر اسی طرح سے یہاں کے لوگوں نے باہر جا کر
نوکریاں کرنا شروع کی اور وہاں کی جو کرنسی تھی وہ پاکستان بھیجنا شروع کی، جس سے پاکستان کی معیشت پر بھی ایک بڑا اچھا اثر پڑا۔ اس کے علاوہ بیٹا جی انہوں نے بحری اور بری افواج کے ہیڈ کوارٹرز بنائے تاکہ کنٹرول اینڈ چیک اچھے طریقے سے کیا جا سکے، تاکہ جو ان کی فورسز ہیں ان کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ بہت اچھا ہو، اور جگہ جگہ پہ اس کے ہیڈ کوارٹرز بنائے گئے تاکہ کسی بھی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کوئی مسئلہ ان کو پیش نہ آئے۔ اس کے علاوہ کیونکہ جب پارٹیشن ہوئی تو پارٹیشن کے وقت پاکستان کے حصے میں جو چیزیں آئیں وہ غیر مساوی تھیں، برابر تقسیم نہیں کی گئی تھیں۔ اثاثہ جات لے لیں، اس کے علاوہ پانی کا مسئلہ لے لیں، مشرقی دریا جو ہے وہ بھارت نے لے لیے، مغربی دریا ہمارے پاس آئے، جس سے ہمیں بہت سارا پانی کا بھی مسئلہ جو ہے وہ سامنا اس کا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ جناب ہمارے پاس فوج کا مسئلہ آیا، ریاستوں کا مسئلہ آیا۔ اس میں ایک مسئلہ جو اور آیا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے حصے میں اسلحہ فیکٹری جو ہے وہ نہیں آئی، یعنی کہ ایک کسی بھی ملک کے لیے جو اس کا دفاع ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے دوسرے ملکوں کے سامنے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اپنے آپ کی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک پاور جو ہے وہ شو کرنی ہے، تو اس کے لیے ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اسلحہ اور باقی اوزار وغیرہ جو ہے وہ موجود ہیں۔ لیکن اگر ایک ایسا ملک جس کے پاس وہ بنانے والی فیکٹری ہی موجود نہیں ہے، جہاں پر وہ چیزیں بنتی ہیں وہی نہیں ہیں، اور یہ غیر مساوی تقسیم کا نتیجہ ہوا کہ انہوں نے اپنے حصے میں اسلحہ فیکٹری لے لی اور مسلمانوں کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا، تو قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد اپنے دفاع، پاکستان کے دفاع کے پوائنٹ آف ویو سے، ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو بہت ہی اچھے طریقے سے لیا اور انہوں نے اسلحہ فیکٹری کا قیام جو ہے وہ عمل میں لائے۔ اس کے بعد جناب خارجہ پالیسی۔ خارجہ پالیسی مینس فورن پالیسی۔ فورن پالیسی کا مطلب ہوتا ہے بیٹا بیرونی ممالک سے جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں بات کرنا، یعنی ایک ایسی پالیسی جس میں ہمارے ملک سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے جو گرد و نواح میں ہمارے بارڈر جو شیئر کر رہے ہیں وہ ملک، اس کے علاوہ بھی جو ملک دنیا میں جو ملک واقع ہیں جن کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے تعلقات جو ہیں وہ بہتر بنا کر خود فائدہ لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ اب خارجہ پالیسی جو ہے وہ ایک واسٹ جو ہے ٹاپک ہے، جس میں اگر دیکھا جائے تو خارجہ پالیسی کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، اسپیشلی ان ملکوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم بارڈر شیئر کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے اگر ساتھ والے ملک سے تعلقات اچھے ہوں گے تو ہمارا بارڈر جو ہے وہ سیف رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے دوسرے ملکوں سے تعلقات اچھے رہیں گے تو ہمارے کلچر کو جو ہے وہ فروغ ملے گا، ہمارا کلچر جو ہے وہ پروپیگیٹ ہوگا، ہمارا جو ریلیجن ہے وہ بھی پروپیگیٹ ہوگا۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کی اشاعت، ان کا پھیلاؤ بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے انفلوئنسڈ ہوں، متاثر ہوں، وہ انفلوئنس لیں ہم سے، تو وہ تبھی ممکن ہے جب وہ ہمارے ملک میں آئیں، ہمارا کلچر جو ہے وہ دیکھیں، اس کو اڈاپٹ کریں، تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے دوسرے ملکوں سے تعلقات بہتر ہوں گے۔ تو قائد اعظم نے اس پوائنٹ پر بھی بہت کام کیا، انہوں نے بہت سارے ممالک کے جو ہیں وہ دورے کیے، اور ان کے جو وزیر اعظم اور جو گورنر جنرل تھے یا صدر تھے ان کو اپنے ملک میں دعوت دی کہ وہ بھی آئیں، اور ان کے ساتھ کئی طور کے جسے کہتے ہیں ثقافتی اور سماجی اور معاشرتی اور معاشی طور پر کئی معاہدے جو ہیں وہ ان ملکوں کے ساتھ جو ہیں وہ کیے۔ اس کے ساتھ بیٹا ہمارے پاس اقوام متحدہ کی رکنیت ہے۔ اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں تمام قومیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں۔ یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر تمام قومیں امن کے لیے اکٹھی ہوتی ہیں۔ اب یہ اس پلیٹ فارم میں پاکستان کو جو فرسٹ ٹائم جو رکنیت ملی یعنی ممبرشپ ملی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کے ٹوٹل 15 ممبرز ہوتے ہیں، جس میں 5 پرماننٹ ممبرز ہیں جن کی ممبرشپ کبھی چینج نہیں ہوتی، اور 10 ممبرز جو ہیں وہ ہر 2 سال کے بعد جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ اور پاکستان اب تک جو ہے وہ اقوام متحدہ میں 2 مرتبہ جو ہے وہ رکنیت حاصل کر چکا ہے۔ جی پہلی مرتبہ قائد اعظم نے یہ رکنیت جو ہے وہ حاصل کروائی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اقوام متحدہ یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان جو ہے وہ اس کا ممبر بنا، اور لوگوں کے مطلب باقی ممالک کو پتہ چلا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے دوسرے ملکوں سے بھی تعلقات بہتر ہوئے، کیونکہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر اور بھی بہت سارے ملک کے جو وزیر اعظم یا ان کے جو سفیر ہیں یا ان کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے درمیان جب مذاکرات ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کی جو ہے وہ راستے نئے کھلتے ہیں۔
اس کے بعد بیٹا تعلیمی کانفرنس ہے، کیونکہ قائد اعظم کو لگا کہ پاکستان میں اب تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ بھی میجر سٹیپس اٹھا لینے چاہیے، تو انہوں نے تعلیمی کانفرنس جو ہے وہ 1947 میں منعقد کروائی، جس میں انہوں نے تعلیم کی امپورٹنس کے اوپر جو ہے وہ زور دیا اور بتایا کہ اب پاکستان کو ضرورت ہے کہ نئے نئے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کھولے جہاں پر مسلمانوں کی تعلیم کا جو اتنا جسے کہتے ہیں کہ بیک لاک آیا ہے وہ جو ہے اس کو ٹھیک کر سکیں، اور یہاں پر انہوں نے ان کو کہا کہ یہ جو ڈرا بیکس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پراپر ایک ایجوکیشنل سسٹم جو ہے اس کو لانچ کرنا پڑے گا۔ یہ تعلیمی کانفرنس اس لیے ہوئی تھی۔ اس کے بعد بیٹا جو قائد اعظم کا ایک اور جو عظیم زبردست کارنامہ ہے وہ پاکستان کا سینٹرل بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا انوگریشن کیا قائد اعظم نے جولائی 1948 میں، اور یہاں پر انہوں نے ایک ایسے ادارے کا، اور یہاں پر انہوں نے ایک چیز جو اس وقت انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ ہم ایک ایسا معاشی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے جو آپ کے مغربی جو معاشی نظام ہے انہوں نے جو ایک کانفلکٹ یا ایک جو ڈسکریمنیشن پیدا کر دیا امیر اور غریب کے درمیان، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کو ختم کیا جائے۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو بینک کے نظام ہے اس میں جو زکوٰۃ ہے اس کو بھی لانچ کیا جائے، تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ لوگ جو بہت زیادہ بیکورڈ ہیں وہ پسماندہ نہ رہیں بلکہ آگے آئیں اور ان کی بھی مدد کی جائے، مالی امداد کی جائے، تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ ان کو دیں اور وہ بھی معاشرے میں ایک خوشحال طور پر جو ہے وہ زندگی گزار سکیں۔ جی اس کے بعد بیٹا صحت کی خرابی، قائد اعظم کی صحت جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، ٹی بی کا مرض جو ان کو لاحق تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پاکستان کے قیام کے بعد جو اس کی کاموں میں حصہ لے رہے تھے وہ بڑھ چڑھ کر لے رہے تھے، لیکن ان کی صحت جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی تھی اور دن بہ دن وہ اور کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ اور اگر یہ ایک ایسا لیڈر جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس نے پاکستان کو اپنے خون سے جو ہے اس پودے کو سینچا، اور اس کی جو آبیاری ہے اس کو جو پانی دیا ہے وہ بھی انہوں نے اپنے خون سے دیا ہے۔ یعنی انہوں نے آخری دم تک جب تک وہ اس دنیا سے چلے نہیں گئے انہوں نے کس کے لیے کام کیا؟ صرف پاکستان کے لیے کام کیا۔ اس کے علاوہ بیٹا گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم نے کام کیا تقریباً 13 مہینے یعنی کہ 13 ماہ، اور یہاں پر قائد اعظم کا جو گورنر جنرل کی حیثیت سے کام ہے وہ یہاں پر اختتام کو پہنچتا ہے، اور اس کے بعد نئی حکومتیں اور نئے گورنر جنرل، نئے جو وزیر اعظم ہیں ان کو ملا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا جسے کہتے ہیں ریویو کر لیتے ہیں، پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ گورنر جنرل کی حیثیت سے پاکستان کا جو ہے وہ کام سنبھالا، 1935 کے آئین میں کچھ تبدیلیاں کر کے اسی آئین کو امپلیمنٹ کر دیا گیا، ہندوؤں کی پیدا کردہ مشکلات کو ختم کرنے کی بہت اچھے طریقے سے کوشش کی گئی، دارالخلافہ جو ہے وہ کراچی کو بنایا گیا، سرکاری ملازمین کو نصیحت دی کہ وہ اپنا کام بڑی وفاداری اور ایمانداری سے کریں، افسران کی منتقلی کے لیے خاص قسم کی گاڑیاں چلوائیں، ہوائی کمپنی سے معاہدہ کیا، پی آئی اے جو ہے اس کو بنایا، اور اس کے بعد جناب انتظامی ڈھانچے کی کمیٹی جو وہ بنائی، اس کے بعد سول سروسز سول اکیڈمی کا اجرا کیا، اکاؤنٹس اور فارن سروسز کا آغاز کیا، بری اور بحری افواج کے ہیڈ کوارٹرز بنائے، اس کے بعد جناب اسلحہ فیکٹری بنائی، خارجہ پالیسی جو ہے اس پہ بڑا کام کیا، اس کے بعد اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کی، اس کے بعد تعلیمی کانفرنس 1947 منعقد کروائی، اس کے بعد جناب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا جولائی 1948 میں، اور اس کے بعد ان کی صحت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور گورنر جنرل کی حیثیت سے انہوں نے تقریباً 13 مہینے جو ہے وہ کام کیا۔ جی بیٹا امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کو میمورائز کرنا ہے، اور اپنا بہت خیال رکھنا ہے بیٹا۔ اللہ حافظ۔